मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्रिया ब्यारी कर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, साबका बयान में शुक्र के मुताल्लिक चंद बातें बयान की गई थीं। उसी मौजू के मुताल्लिक जो बातें बाकी थीं उनको आज के इस बयान के अंदर आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ होनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है, ईमान के हिस्सों में एक बात ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र करे। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत पर शुक्र हो और अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ़ और बीमारी पर सब्र हो, क्योंकि नेमत भी अल्लाह की तरफ से है और बीमारी और तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत ये भी अल्लाह की तरफ से है। वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। बीमारी और मुसीबत को दूर करने वाले अल्लाह ताला हैं। तो मुसलमान शुक्र में 3 बातों का ख्याल करें। सबसे पहली चीज़ कि जो नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है उसका तसव्वुर करे कि ये नेमत मुझे अल्लाह ने दी है। इस नेमत के मिलने में मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई सलाहियत नहीं है। अगर ये नेमत मुझे मुयस्सर हुई है, ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर फ़ज़ल और एहसान हुआ है। और दूसरी बात कि मिलने वाली नेमत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करे। मिलने वाली नेमत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना, और अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से रोका है उस नेमत के मुतालिक रुक जाना, तो ये भी उस नेमत का शुक्र है। और तीसरी चीज़ शुक्र में कि अपनी ज़िंदगी में मुत्तकी बनने की कोशिश करता रहे, तकवा इख्तियार करे। तो ये शुक्र में इन 3 बातों का ख्याल करना चाहिए कि नेमत अल्लाह की तरफ से है, इसका तसव्वुर करे और उस नेमत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करे और ज़िंदगी में गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहे। और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा उस वक्त होता है जब इंसान अपने से कमतर को देखता है। फरमाया, दुनिया के मामलात में हमें चाहिए कि हम अपने से कमतर लोगों को देखें, फिर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा होता है कि मेरे पास अगर अल्लाह ने सवारी दी है और कितने लोग हैं उनके पास सवारी नहीं, फिर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा हो। कितने लोग जो किराए के मकान पे, मकान किराए का है उसमें रहते हैं, और कितने लोग जो अपनी ज़ाती मकान में रहते हैं। ज़ाती मकान वाला नीचे वाले को देखे कि कितने लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं और अल्लाह ने मुझे ज़ाती मकान अता फरमाया, फिर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा होगा। अगर दुनिया के एतबार से ऊपर वाले को देखेंगे तो बढ़ने का जज्बा,
بڑھتا جائے گا لیکن اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں کہ فلاں میرا مسلمان بھائی نیک عملوں میں بڑھتا جا رہا ہے، میں بھی بڑھ جاؤں، کم تر کو نہ دیکھیں، نقصان ہو جائے گا اگر کم والے کو دین کے اعتبار سے دیکھیں، بہت دور چلے جائیں گے۔ تو اللہ کی نعمت کا اگر مسلمان صحیح طریقے سے شکر ادا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے اندر شکر والی صفت پیدا ہو جائے، شکر کی کیفیات میرے اندر آ جائیں، تو اسے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، فرماتے ہیں کہ میرا تعلق مالداروں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ تھا، جس کے ہاں بھی میرا جانا ہوتا اس کے پاس جو چیزیں میں دیکھتا وہ مجھ سے بھی اعلیٰ ہوتی، اور وہ چیزیں مجھے میسر نہ ہوتی تو میری کوشش ہوتی کہ میں اس سے اعلیٰ چیز حاصل کروں۔ تو جب سے میں نے تعلق اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ دنیا کے اعتبار سے، غریبوں کے ساتھ قائم کیا ہے، ان سے تعلق بڑھایا ہے، اب ان کے ہاں جانا ہوتا ہے، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو نعمت اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جہاں میرا جانا ہوتا ہے وہ ان نعمتوں سے محروم ہے، ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں۔ تو اللہ کی نعمت کا جتنا شکر ادا ہوگا اس قدر اللہ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ساری زندگی مرتے مرتے کہتے رہے مر گئے، کچھ نہیں ہے، مر گئے بس، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل کا آدمی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کر دیا ہے اور اتنی فراوانی عطا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، ہم کلام ہوں گے، تو اللہ سے عرض کرنا کہ یا باری تعالیٰ اس بندے کی نعمتوں کو روک دیا جائے کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر آگے کی طرف چلے، ایک اور آدمی سے ملاقات ہوئی تو وہ آدمی کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عرض کریں، سوائے جو میں نے چادر باندھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مجھے اللہ نعمتیں عطا کرے، فراوانی عطا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو دونوں آدمیوں کی بات اللہ کے سامنے عرض کی۔ پہلے آدمی کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آدمی سے کہو جو تجھے نعمتیں میسر ہیں ان کی ناشکری شروع کر دے، جب ناشکری کرے گا نعمتیں خود بخود کم ہوتی جائیں گی، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کہو کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ کی نعمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس واپس آئے تو جس نے چادر باندھ رکھی تھی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کو کہا کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، فراوانی ہو جائے گی۔ کہنے لگا میں کس نعمت پر شکر ادا کروں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ تو فرمایا جو اس کے پاس چادر تھی وہ بھی چھن گئی، ستر چھپانے کے لیے ریت میں چھپتا پھرتا تھا۔
اور جس کے پاس اللہ نے نعمت عطا فرما رکھی تھی اس علیہ السلام نے اسے کہا کہ نہ شکری شروع کر دو، نعمتیں کم ہو جائیں گی، فراوانی کم ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، میں کس نعمت کی نہ شکری کروں؟ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ میں نہ شکری کروں، نہ شکری کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں، اللہ نے ہر چیز عطا فرما رکھی ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، نہ شکری کیسے کروں؟ اس علیہ السلام نے فرمایا نعمتیں کم نہیں ہوں گی، شکر ادا کرنا ایسی نعمت ہے، ایسا وصف ہے کہ اس شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تیرے مال میں، تیرے رزق میں، تیری نعمتوں میں اضافہ ہی فرماتا رہے گا، قانون ہی نہیں ہے کہ نعمت کم ہو جائے۔ لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، بعض لوگوں کو میں کہتا ہوں وظیفہ یہی ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ الحمدللہ، ایک ایک نعمت کو شکر سوچتے جاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ تمہارے مال میں، رزق میں اللہ ایسا اضافہ فرمائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے سے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، لیکن شکر کرنے والی زبان مل جائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جنگل بیابان کے اندر ایک گھر کے اندر تھا، ایک شخص سفر میں تھا، اس نے دیکھا کہ اس بیابان ویرانے کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے، یہاں کون رہتا ہے؟ اس نے جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، پاؤں سے معذور ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے پاس نہیں۔ تو اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ آپ یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں؟ تو بوڑھا شخص کہنے لگا ہاں میں اکیلا رہتا ہوں، میرے ساتھ ایک میرا بیٹا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بڑا شکر ہے، شکر ہی ادا کرتا جا رہا ہے۔ ملاقات کرنے والا شخص کہتا ہے میں حیران ہوا کہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، آنکھوں سے نبینا ہے، پاؤں سے چلنے کی طاقت نہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا بیٹا ہے جو میری خدمت کرتا ہے، لیکن میرے پاس 1-2 دن سے نہیں آ رہا، روزانہ میری خدمت کرتا ہے، اب 1-2 دن سے میرے پاس نہیں آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر اسے ڈھونڈنے نکلا تو میں نے دیکھا ایک جگہ پہ مرا ہوا پڑا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اگر اس بوڑھے کو اطلاع دیتا ہوں تو بوڑھا تو بہت پریشان ہو جائے گا، غم کرے گا۔ کہتے میں نے ہمت کر کے اس بوڑھے کو اطلاع دی، اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد شکر ادا کیا۔ کہتے میں نے کہا کہ آپ کس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو بوڑھا کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، اسے موت اچھی آئی ہے، تہجد گزار تھا، متقی تھا، عبادت کرنے والا تھا، میری خدمت کرتا تھا، اس حال میں اسے موت آئی ہے، موت اچھی ملی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ جب انسان کو اللہ یہ وصف اور کیفیت عطا فرما دے تو پریشانی بھی آ جائے، اس پریشانی اور مصیبت اور بیماری کے اندر بھی اس کی زبان پہ اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ میں زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے مجھے ایمان نصیب فرمایا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو اپنا شکر ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ نعمتیں ہی نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نعمتیں نہیں ہیں، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں نہیں ہے،
فلاں چیز کم ہو گئی ہے. ایک اللہ والے فرمانے لگے لسٹ بناؤ، لسٹ بنا لو، تم اس لسٹ کے اوپر اللہ کی نعمتوں کو لکھو، لکھتے چلے جاؤ اور سوچتے چلے جاؤ. نعمتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی اور وہ چیزیں کم ہوگی جو تمہارے پاس نہیں ہیں. نعمتیں بڑی ہوئی ہوں گی. ایسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی فرمایا، اللہ حقیقت حال کو جاننے والے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. سوچو تو صحیح کہ اللہ نے تمہیں کس قدر نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے سامنے سینکڑوں نعمتیں آ جاتی ہیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا، جو آنکھوں کا ہاسپٹل. ایک مریض سے ملاقات ہوئی کہ آپ کس کام کے لیے، کس بیماری کے علاج کے لیے اس ہسپتال میں پہنچے ہیں. تو کہنے لگا کہ میرا سارا بدن الحمدللہ تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا پرابلم ہے. بظاہر بڑا چھوٹا ہے، حقیقت میں بڑا ہے، کہ میری آنکھیں بند رہتی ہیں، کھلتی نہیں. نظر بھی ٹھیک ہے، جو پلکیں وہ نیچے گری ہوئی ہیں، ان پلکوں کے اندر جو اللہ نے چھوٹے چھوٹے سپرنگ لگا رکھے ہیں وہ خود بند کر دیتے ہیں اور اپنے ارادے سے کھل جاتے ہیں. انسان جب چاہے آنکھ کو بند کر لیتا ہے، جب چاہے کھول لیتا ہے. وہ سسٹم خراب ہو چکا ہے، اس کے علاج کے لیے آیا ہوں. جب میں نے کسی کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھ استعمال کرتا ہوں تب کسی انسان کو دیکھ پاتا ہوں. وہ پلکیں نیچے ہی گرتی رہتی ہیں، باقی سارا بدن تندرست ہے. پلکوں کا مسئلہ بن گیا ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ کی. اللہ نے واش کرنے کے لیے سسٹم لگا دیا. کتنی مٹی آنکھوں میں پڑتی ہے، 5-7 مرتبہ بند کر کے کھولتا ہے، مٹی صاف ہو جاتی ہے. یہ سسٹم کس نے لگایا ہے؟ اتنی نازک چیز کے اوپر اور ایک نازک سسٹم لگا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کبھی کسی نے سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دن میں لاکھوں مرتبہ میں اپنی آنکھ کو نیچے لے کے جاتا ہوں، کتنی مرتبہ اوپر اٹھاتا ہوں پلکوں کو. اور آگے والے مریض سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا میری پلکیں جو ہے نیچے جاتی نہیں، وہ کھلی رہتی ہیں. اللہ اکبر. میں ایسے سونا ہوتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی، باندھی نہیں ہوتی آنکھیں. میں اس علاج کے لیے آیا کہ میری آنکھیں بند کرنے والا جو نظام ہے وہ فیل ہو گیا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اس انسان سے پوچھو جس سے یہ نعمت چھین لی گئی ہے. تو میں نے صحیح کہا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی تم لسٹ بناؤ، شمار کرو تو تمہارے ورق بھر جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی تعداد کثرت کے ساتھ ہوگی بنسبت اس چیز کے جو تمہیں میسر نہیں ہے. سوچتے چلے جاؤ اللہ کی نعمتوں کی بارش تمہیں نظر آئے گی، لیکن انسان سوچتا نہیں ہے. فکر اس وقت لائق ہوتی ہے جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. تو شکر سے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں اور ناشکری سے اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر گیا تو مختلف لوگ وہاں پہ مہمان آئے ہوئے تھے. تو لوگوں نے اپنے اپنے بستر لگائے، انتظام ہوا مہمانوں کے بستر لگانے کا. تو گھر کا جو میزبان تھا اس نے اپنا بستر نہیں لگایا. میں نے پوچھا تم نے سونا نہیں؟ تم نے اپنا بستر کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگا حضرت میں سو نہیں سکتا جس طرح آپ سوتے ہیں. میرے سونے کی کیفیت دیوار کی ٹیک کے ساتھ ہوتی ہے.
کیوں کہ میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو روکنے کا نظام قائم کیا ہے وہ خراب ہو گیا، وہ وال لیک ہو جاتا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے اندر سسٹم موجود ہے کہ پیٹ میں کھانے کے بعد وہ چیز کھانے کو روکتی ہے، انسان الٹا بھی ہو جائے کھانا باہر نہیں آئے، سجدے میں چلا جائے کھانا باہر نہیں آتا۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ میرے اندر وہ جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے وہ خراب ہے، لیٹتا ہوں کھانا باہر آ جاتا ہے، رکوع سجدے میں جاتا ہوں کھانا باہر کو آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد کھانا باہر کو نہیں آتا۔ اب کوئی انسان سوچتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت میں اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہا ہوں۔ اس لیے موقع موقع پہ اللہ نے اپنی تعریف کی دعائیں سکھائی۔ کتنے مواقع ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، اس دعا سے پہلے اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا تم نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد تم نے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دعا پڑھنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں کھانا کھلایا، تو نے ہمیں پانی پلایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تیرا شکر ہے۔ تم بیت الخلاء سے باہر نکلے ہو پھر شکر ادا کرو، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نجاست سے فارغ کر دیا، بآسانی فراغت حاصل ہو گئی۔ کسی کے ہاں کھانا کھانے جاؤ اس کو بھی دعا دو، اللہ کی تعریف بھی کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے شکر ادا کرنے کا حکم، فرما ہر لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس کھانے پہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا سمجھ لو تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت انسان میں بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ سابقہ بیان میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ایک ہے زبان سے ادا کرنا، بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ کہنا، اور ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہے۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نعمتوں کی کمی اور نعمتوں کے اندر بے برکتی، رزق اور مال میں بے برکتی، اس کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ زبان شکر سے خالی ہو چکی ہے، زبان شکر سے خالی ہو چکی ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی تھی، تو ہم اس کے پاس جتنی دیر بیٹھے اس کی زبان پہ اللہ کا شکر ہی رہا۔ بالآخر پوچھ ہی لیا کہ تم اتنا شکر ادا کرتے، بظاہر تو نعمت نظر نہیں آتی۔ وہ کہنے لگے کہ شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ میری زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوتا ہے، ظاہر تو کوئی نعمت نہیں لیکن زبان سے اللہ کا شکر تو، اللہ کا ذکر تو کرتا ہوں، اور شکر اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ تو ایمان کی نعمت کوئی معمولی نعمت ہے، تو میں کیوں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ کتنی دنیا پہ لاکھوں کروڑوں بسنے والے لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، مرتے ہی ہمیشہ جہنم ان کا مقدر بن جائے گی۔
کتنے لوگ ایمان کی نعمت سے محروم. اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. اس لیے اگر ایمان پر خاتمہ مسلمان چاہتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا وہ روزانہ کے معمولات میں یہ داخل کر لے یہ چیز کو کہ ایمان والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی دعا سکھائی، شکر کرنے کی دعا سکھائی صحابی کو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو آپ نے فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تجھ سے تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، تیری مدد کے ساتھ، اور تیری اعانت اور مدد طلب کرتا ہوں تیرے ذکر کرنے کے ساتھ، کہ مجھے ذکر کی جو توفیق ملے گی آپ کی مدد سے ملے گی، اور شکر کرنے کی توفیق ملے گی آپ کی مدد مجھے چاہیے. اور اگر میری عبادت خوبصورت بن جائے وحسن عبادتک، اس میں بھی آپ کی سے مدد طلب کرتا ہوں، کہ اللہ کی عبادت پر اللہ سے مدد طلب کرنا، شکر کرنے پر اللہ سے مدد طلب کرنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو مسلمان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو پھر اپنی زندگی میں انشاءاللہ خود دیکھے کہ اللہ اس نعمت میں کس قدر اضافہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، ضرور بالضرور. اللہ تاکید کے بغیر قرآن کی اندر یہ آیت نازل فرماتے مجھے آپ کو یقین تھا، اللہ تاکید نہ فرماتے، لیکن تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، اس نعمت میں میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا. اور جو تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان کے بارے میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں ان نعمتوں کے متعلق اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں جواب دہ ہونا ہے. ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. ان السمع، اللہ نے سننے کی طاقت دی، والبصر، اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی، والفؤاد، اللہ نے تمہیں دل دیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر نعمت کے متعلق تم سے سوال ہوگا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرما رکھی تھی تم ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے تھے یا اللہ کی نافرمانی کے مطابق استعمال کرتے تھے. اب ہر مسلمان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں استعمال کرے. تو یہ اہم شکر ہے، یہ سب سے بڑا شکر ہے کہ مسلمان کی زندگی میں گناہ کم ہوتے چلے جائیں. اس مسلمان کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول زیادہ ہوتا ہے جو مسلمان شکرانے میں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے. بعض مرتبہ نعمت ملتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اچانک مجھے اللہ کی اتنی بڑی نعمت مل گئی، میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں. تو شکر ادا کرنے کا سب سے مؤثر اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ راضی کرنے کا طریقہ کہ زندگی میں گناہ نکال دو، یہ شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ہے. لیکن افسوس اور حسرت ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمان دن میں اللہ کا رزق کھاتا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ سے بغاوت نہیں چھوڑتا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا،
کہنے لگا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے. تو فرمایا کہ جس دن تو نے گناہ کیا اس دن تو نے اللہ کا رزق نہیں کھانا، ایسا رزق کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے دیا. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، رزق تو دیتے ہی اللہ ہے. تو فرمایا تو شرم نہیں آتی؟ تو رزق اللہ کا کھاتا ہے اور گناہ کرتا ہے. پھر فرمانے لگے اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی زمین سے نکل جا، کسی اور جگہ جا کر گناہ کر. وہ کہنے لگا زمین کے علاوہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے. فرمایا تو شرم نہیں آتی؟ اللہ کی زمین پر تو گناہ کرتا ہے. تو فرمانے لگے اگر تو نے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ رب کائنات تجھے دیکھ رہا ہے اور تو گناہ کرتا ہے؟ تو نماز چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں اسے سمجھاتے رہے. بالآخر وہ نوجوان اسی مجلس میں توبہ طیب ہو کر گیا کہ آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ گناہ نہیں کروں، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں. گناہ پر جرت اس وقت ہوتی ہے جب قبر کے اندھیرے کو بھول جاتا ہے، جب قبر کی کال تاریکی کو بھول جاتا ہے، جب قبر کی سختی کو بھول جاتا ہے، جب عذاب قبر کو بھول جاتا ہے، پھر گناہ کرنے پر جرت ہوتی ہے. گناہ ہو جائے اللہ نے توبہ بنائی ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا، بار بار کرتے چلے جانا، یہ اللہ کے مقابلے میں آنے والی بات ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے. تو ہر بار کہتا ہوں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہاتھ لگی نماز پڑھتے، ٹائم مل گیا، دل میں آ گئی بات، مسجد میں حاضری دے دی، نہ ملا تو نہ صحیح. کبھی عشاء کی نماز قضا، کبھی عصر کی قضا، کبھی فجر کی قضا. سب سے بڑا گناہ گناہوں میں نماز کا چھوڑ دینا ہے. یہ حدیث میں غور کر کے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے والا اس نے کفر کیا ہے. اب کفر کوئی معمولی گناہ ہے؟ کس گناہ کے اوپر کہا اس نے کفر کیا ہے؟ نماز چھوڑنے پر فرمایا اس نے کفر جیسا گناہ کیا ہے، اور کفر سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. مسجد اللہ نے عطا فرمایا، چند قدم کے فاصلے پہ مسجد ہے، نماز پڑھنے کی توفیق، مسجد میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی. کس قدر اللہ نے دل کے اوپر مہر لگا رکھی ہے. دن میں 5 مرتبہ مؤذن یاد دہانی کرواتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ذریعے، الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے. نیند سے بہتر نماز ہے، تمہارے کاموں سے بہتر نماز ہے، کامیابی نماز میں ہے. نماز کی طرف آؤ. یہ ساری ندا اور آواز کتنی مسجدوں میں بلند ہوتی ہے، کیوں صدا لگائی جاتی ہے؟ کتنا بڑا اللہ کا شکر اور احسان ہوا کہ مسلمان کو اس کا حکم یاد دلایا جا رہا ہے، وگرنہ یاد تو نہیں دلانا چاہیے. جب ایک مرتبہ رب تعالیٰ نے فرما دیا، اسے خود یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کا میں نے حکم پورا کرنا ہے. لیکن پھر بھی نظام ایسا قائم کیا کہ اسے یاد دلایا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہو چکا ہے. صحابہ نماز اذان سنتے ہی اٹھ کے کاروبار، ان کی دکانیں بند ہو جاتی تھی. جہاں یہ چائے پی رہا ہوں مسلمان کہتا چائے پوری کروں، جماعت جاتی ہے نکل جا، خیر ہے بعد میں پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، جماعت کے بغیر پڑھ لیں گے، میں اپنا کام پورا کر لوں. اگر عذر ہے آج کے مسلمان کو، اللہ کے حکم کے لیے عذر ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ 20 عذر بیان کر دیں گے. اور دنیا کے کام کے لیے کوئی عذر نہیں، بڑا وقت ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا ہے، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت دل سے نکل گئی. فجر کی نماز کے نمازی دیکھ لے اور جمعے کی نماز کے نمازی دیکھ لے، زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ فجر میں کیوں قبرستان کا
منظر پیش کر رہا ہے گھر، بستر چھوڑنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، رات بھر اللہ کی، رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں، جب اللہ کا حکم سنتے ہیں، اللہ کا حکم کا وقت آتا ہے تو ایسا انہیں انعام ملے گا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ایسا اللہ انعام عطا فرمائے گا جو رات کے وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اس ایمان والے کو قیامت کے دن، قیامت کی تاریک کی اندھیرے میں پورے نور کی خوشخبری سنا دو، جو اندھیروں میں جن کے قدم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی طرف اٹھتے ہیں، جو اندھیروں میں اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، جو تاریکی میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے نکلتے ہیں، قیامت کے دن انہیں پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والے قدم معمولی قدم نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام اپنے گھر دور بناتے تھے، مسجد سے دور بناتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو مسجد کی طرف آتا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اس کے ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ نیکیوں پہ حریص تھے صحابہ اکرام، دور گھر بنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، زیادہ نیکیاں مل جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آج عزم کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑے گی، ہر کام چھوڑ کر پہلے رب کو سجدہ کروں گا، پھر اپنے کام میں لگوں گا۔ پہلے سجدہ اللہ کو ہوگا، پہلے اپنے رب کا شکر ادا ہوگا۔ نماز اللہ کا شکر ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب تاجر کی تجارت کے وقت دکان بند ہو جائے، جب نماز کا وقت آتا ہے، ملازمت ختم ہو جائے، جب نماز کا وقت آئے، سمجھ لو اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر حقیقی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share